तदब्बुर कुरान अमीन एहसन इस्लाही सूरह आराफ आयात 103 ता 171 आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल या अय्युहन नासु इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीअनिल्लज़ी लहू मुल्कुस समावाति वल अर्द ला इलाहा इल्ला हुवा युह्यी व युमीत फ़आमिनु बिल्लाहि व रसूलिहिन नबिय्यिल उम्मिय्यिल्लज़ी युमिनु बिल्लाहि व कलिमातिही वत्तबिऊहु लअल्लकुम तहतदून। जब बात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िक्र तक पहुँच गई तो बरसरे मौका आपकी ज़बान मुबारक से बनी इसराइल को ईमान लाने की दावत भी दिलवा दी गई कि ए लोगों, मैं तुम सब लोगों की तरफ अल्लाह का रसूल होकर आया हूँ। सब लोगों की तरफ यानी बनी इस्माइल व बनी इसराइल, अरब और गैर अरब, सब की तरफ। ऊपर की पेशन गोइयों में भी तसरीह है कि अगरचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेसत बनी इस्माइल में होगी, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत सब की तरफ होगी और दुनिया की सब कौमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरक़ात में से हिस्सा पाएंगी। अहले अरब पर आम इससे कि वो बनी इस्माइल हों या बनी इसराइल, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह की हुज्जत बराह रास्त कायम की और वक्त के मलूक को सलातीन को भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावत दी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद इस दावत व शहादत की ज़िम्मेदारी क़यामत तक के लिए अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत पर डाली, जिसको शुहदा अल्लाह फ़िल अर्द के मनसब आली पर सरफराज फरमाया। अल्लज़ी लहू मुल्कुस समावाति वल अर्द यानी आसमानों ज़मीन की बादशाही ही खुदा की है, जिसका मैं रसूल बनकर आया हूँ। इसके सिवा कोई माबूद नहीं है। वही ज़िंदा करता है और वही मारता है। उसी के इख्तियार में कौमों का अज़ल व नसब है। तो किसी बेजा असबियत, किसी गलत एतमाद और किसी बेबुनियाद गुरूर और घमंड में मुब्तला होकर अल्लाह और उसके नबी उम्मी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जिनकी पेशन गोइयाँ तुम्हारी अपनी किताबों में मौजूद हैं, ईमान लाने से गुरेज ना इख्तियार करो। अल्लज़ी युमिनु बिल्लाहि व कलिमातिही में इस बात की तरफ इशारा है जो ऊपर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की पेशन गोई में मज़कूर हुई है कि मैं अपना कलाम उसके मुंह में डालूँगा और जो कुछ मैं उसे हुक्म दूँगा वो वही लोगों से कहेगा। मतलब ये हुआ कि नबी के इस दावाए नबूवत और उसकी इस दावत को किसी वहम, किसी ख्याल और दूसरों पर बरतरी और सयादत हासिल करने की किसी ख्वाहिश पर मबनी ना समझो। ये तो वही कुछ तुम्हें सुनाया जा रहा है जो अल्लाह की तरफ से आ रहा है। पैगंबर ख़ुद अल्लाह पर और उसकी उन बातों पर ईमान रखता है और इसी ईमान की दावत तुम्हें दे रहा है। ये उसकी अपनी कोई इजाद नहीं है। दूसरे उसमें वो धमकी भी मुज़मिर है जो ऊपर वाली पेशन गोई में मज़कूर है कि चूँकि ये खुदा की भेजी हुई चीज़ है, इस वजह से इसमें पैगंबर की तरफ से किसी कमी बेशी, किसी हज़फ व इजाफ़े की गुंजाइश नहीं है। अगर पैगंबर ने इसकी तबलीग में कोई मुदाहनत बरती तो खुदा उससे इसका मुआख़ज़ा फ़रमाएगा और अगर लोगों ने इस सारे एहतमाम के बावजूद उसका हक़ ना पहुँचाया तो उनसे भी मुआख़ज़ा होगा। वमिन कौम मूसा उम्मतुन यहदूना बिलहक़्क़ि व बिही यादिलून। हम पीछे एक से ज़्यादा मकामात में वाज़े कर चुके हैं कि कुरान ने जहाँ जहाँ बनी इसराइल की अहद शिकनियों और बदआमालियों पर शिद्दत के साथ सरज़निश की है, वहाँ उनके अंदर के उस गुरोह कलील की तहसीन भी फरमाई है जो हक़ व अदल पर कायम रहा और जिसकी बदौलत बनी इसराइल को उनके जराइम के बावजूद मोहलत मिलती रही है। यहाँ भी उसी ग्रोह की तरफ इशारा है और लफ्ज़ उम्मत की तनकीर उसकी किल्लत की तरफ इशारा कर रही है। यहदूना और यादिलून मुज़ारे के सीगे इस्तिमरार को ज़ाहिर कर रहे हैं, इसलिए कि करीना दलील है कि यहाँ फ़ेल नाकिस महज़ूफ़ है। मतलब ये होगा कि जहाँ मूसा अलैहिस्सलाम की कौम में इस तरह के नाबकार व नाहंजार पैदा हुए हैं
جن کا ذکر اوپر گزرا، وہیں ان کے اندر ایک گروہ ایسے لوگوں کا بھی برابر رہا ہے جو حق کے مطابق لوگوں کی رہنمائی اور عدل کے مطابق لوگوں کے معاملات کے فیصلے کرتے رہے ہیں، یعنی علماء اور قضاء دونوں ہی گروہوں میں اچھے لوگ بھی پیدا ہوتے رہے ہیں۔ اسی طرح کا ایک گروہ قلیل التعداد ہی صحیح ان آیات کے نزول کے زمانے میں بھی موجود تھا، اور یہی لوگ تھے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے۔ ان کے یہاں ذکر سے مقصود ان کی حوصلہ افزائی اور اس میں اس بات کی طرف نہایت لطیف اشارہ ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ اہل کتاب کو جو دعوت دے رہے ہیں وہ اس طرح کے صالحین پر اثر انداز ہوگی اور وہ نبی امی پر ایمان لائیں گے۔ اس آیت پر وہ تضمین یا تخلیص جو الذین یتبعون الرسول سے شروع ہوئی تھی ختم ہوئی، اور آگے سلسلہ کلام پھر بنی اسرائیل کی اسی سرگزشت سے جڑ گیا جو بیان ہو رہی تھی۔ وَقَطَّعْنَاهُمُ اثْنَتَا عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أُمَمًا وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ إِذِ اسْتَسْقَاهُ قَوْمُهُ أَنِ اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانبَجَسَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ وَإِذْ قِيلَ لَهُمُ اسْكُنُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ وَقُولُوا حِطَّةٌ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا نَغْفِرْ لَكُمْ خَطِيئَاتِكُمْ سَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَظْلِمُونَ۔ معمولی تغیر الفاظ کے ساتھ یہ آیتیں بقرہ میں بھی گزر چکی ہیں، وہاں پوری تفصیل سے ان کی تفسیر بیان ہوئی ہے۔ ملاحظہ ہو آیات 57 تا 60 بقرہ۔ لفظ اسبات پر بھی بقرہ کی آیت 136 کے تحت گفتگو ہو چکی ہے۔ لفظ تقسی یہاں اچھے معنوں میں استعمال ہوا ہے، یعنی ایک ہی باپ کی اولاد 12 خاندانوں کی شکل میں پھلی پھولی، اور ہم نے ہر خاندان کو امتوں اور قوموں کی شکل میں بڑھایا اور پھیلایا، اور اسی اعتبار سے ان کو اپنی نعمتوں اور رحمتوں سے بھی نوازا، لیکن انہوں نے ہر نعمت کی ناقدری کی۔ وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَعًا وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ كَذَٰلِكَ نَبْلُوهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُوا مَعْذِرَةً إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَنجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ فَلَمَّا أَتَوْا عَمَّا نُهُوا عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ۔ وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ إِلَى الْآيَةِ، یہ جس واقعے کی طرف اشارہ ہے اس کا ذکر بقرہ آیات 65 تا 67 میں بھی گزر چکا ہے، وہاں اس کی وضاحت ہو چکی ہے۔ یہاں ہم صرف ان چیزوں پر روشنی ڈالیں گے جو وہاں بیان نہیں ہوئی تھی۔ وَاسْأَلُهُمْ کا اسلوب زجر و توبیخ کو ظاہر کر رہا ہے۔ ہم سے مراد یہود ہیں، مطلب یہ ہے کہ اگر یہ اپنی ان تمام کرتوتوں کے باوجود جو بیان ہوئیں اپنی پاکی و برتری کے زوم سے باز نہیں آتے اور اپنے آپ کو خدا کا چہیتا اور لاڈلا بنائے بیٹھے ہیں، تو ذرا ان سے اس قریہ کا ماجرا پوچھو جس نے سب کی بے حرمتی کی اور اس کی سزا میں خدا نے اس کو نمونہ عبرت بنا دیا۔ قرآن نے اس قریہ کی اس سے زیادہ تصریح نہیں فرمائی کہ یہ سمندر کے کنارے تھا۔ تورات میں بھی اس کا کوئی ذکر نہیں ہے، لیکن قرآن کا انداز بیان ظاہر کرتا ہے کہ زمانہ نزول قرآن کے یہود اپنی تاریخ کی ایک مشہور روایت کی حیثیت سے اس کو جانتے تھے۔ چنانچہ بقرہ میں اس کا ذکر اس طرح ہوا ہے:
وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ، اور ان کو تو تم جانتے ہی ہو جنہوں نے تم میں سے سبت کے معاملے میں حدود الہی سے تجاوز کیا۔ ظاہر ہے کہ یہود کے رو در رو اس اسلوب میں وہی بات کہی جا سکتی ہے جو ان کے درمیان شہرت رکھتی ہو، ورنہ وہ قرآن کے اس بیان کی ضرور تردید کرتے۔ بعض لوگوں نے اس کو ایلا اور عقبہ کے پاس کا کوئی شہر بتایا ہے۔ یہ بات صحیح ہو سکتی ہے۔ سمندروں کے کنارے کے شہر اگر جائے وقوع مناسب ہو تو تجارتی مرکز بن جاتے ہیں اور بہت ترقی کر جاتے ہیں۔ عقبہ کے علاقے کو بنی اسرائیل کی تاریخ میں قدیم زمانے سے شہرت حاصل ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بحری بیڑے کا مرکز بھی یہی تھا۔ لفظ قریہ پر ہم دوسری جگہ بحث کر چکے ہیں کہ عربی میں یہ لفظ صرف چھوٹی بستیوں ہی کے لیے نہیں آتا، بلکہ اس کا اطلاق بڑی بڑی مرکزی آبادیوں پر بھی ہوتا ہے۔ اِذْ تَأْتِيهِمْ حِیطَانُهُمْ یَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَعًا شارعہ کی جمع ہے۔ جب یہ لفظ نیزوں کے لیے بولا جاتا ہے تو اس سے مراد سیدھے اٹھائے ہوئے نیزے ہوتے ہیں۔ یہاں یہ لفظ مچھلیوں کے لیے آیا ہے تو اس سے منہ اٹھائے ہوئے مچھلیاں مراد ہیں۔ پلی ہوئی مچھلیوں کے تالاب کے کنارے ان کے ابھرنے کے وقت میں کھڑے ہو جائیے تو یہ دلکش منظر نظر آئے گا کہ مچھلیاں اپنے سر سطح پر اس طرح ابھارے ہوئے نظر آئیں گی کہ گویا وہ اپنے نیزے سیدھے کیے ہوئے ہیں۔ سمندروں کے کنارے جو شکار گاہیں ہوتی ہیں ان میں یہ منظر بھی دل فریب اور طمع انگیز ہوتا ہے۔ یہود کی شریعت میں سبت یعنی ہفتے کے دن کام کاج اور سیر و شکار وغیرہ کی ممانعت تھی، لیکن وہ صبر نہ کر سکے۔ انہوں نے سبت کے دن مچھلیوں کے شکار کے لیے مختلف قسم کے ہیلے ایجاد کر لیے۔ سنت الہی یہ ہے کہ جب کوئی قوم کسی نافرمانی میں اصرار کی حد تک بڑھ جاتی ہے اور اچھوں کے سمجھانے سے بھی باز نہیں آتی تو اس معاملے میں اس کی آزمائش سخت سے سخت تر ہوتی جاتی ہے تاکہ وہ اپنا پیمانہ اچھی طرح بھر لے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے یہی صورتحال بنی اسرائیل کے لیے پیدا کر دی۔ عام دنوں میں تو یہ مچھلیاں نظر نہ آتی تھیں یا بہت ہی کم نظر آتیں، لیکن سبت کے دن معلوم ہوتا ہے کہ ان کے ہاں بارات اتری ہوئی ہے۔ یہ چیز ان کی حرص کو اور بھڑکا دیتی۔ مشہور ہے کہ آدمی جس چیز سے روک دیا جائے اس کی خواہش اور زیادہ اس کے اندر بڑھ جاتی ہے، اور خواہش وہ بلا ہے کہ اس کے اثر سے بسا اوقات آدمی کی نگاہ بھی بدل جاتی ہے۔ خواہش نہ ہونے کی صورت میں جو چیز چھٹانک بھر بھی نظر آتی ہے، خواہش کے غلبے کی حالت میں وہی سیر بھر نظر آنے لگتی ہے۔ مشہور ہے کہ حسن کا اندازہ کرنے میں حسن سے زیادہ وہ حسن نظر کو دخل ہوتا ہے۔ بنی اسرائیل اپنی شامت اعمال سے اس دوسرے فتنے میں مبتلا ہو گئے اور پھر اس حد تک خراب ہو گئے کہ نیکیوں کی تلقین و موعظت تو درکنار، خدا کے عذاب سے بھی ان کو تنبیہ نہیں ہوئی۔ بالآخر اللہ تعالیٰ نے ان پر لعنت کر دی۔ سورہ مائدہ آیات 94 کے تحت ہم بیان کر آئے ہیں کہ جس طرح بنی اسرائیل کو سبت کے دن شکار کی ممانعت تھی، اسی طرح ہمارے لیے حالت احرام میں خشکی کے شکار کی ممانعت ہوئی، اور ہم کو بھی اس طرح کی آزمائش سے بچتے رہنے کی تاکید کی گئی جس میں بنی اسرائیل مبتلا ہو کر اپنے آپ کو تباہ کر بیٹھے۔ یا ایھا الذین آمنوا لیبلونکم اللہ بشیء من الصید تنالہ ایدیکم ورماحکم لیعلم اللہ من یخافہ بالغیب فمن اعتدی بعد ذلک فلہ عذاب علیم۔ مائدہ 94۔ اے ایمان والوں، اللہ تمہیں کسی ایسے شکار سے آزمائے گا کہ تم خیال کرو گے کہ تمہارے ہاتھ اور نیزے ان کو پا لیں گے، تاکہ اللہ ان لوگوں کو ممیز کرے جو اس سے غیب میں ڈرتے ہیں، اور جو اس کے بعد حدود سے تجاوز کریں گے ان کے لیے ایک دردناک عذاب ہے۔ اِذْ تَأْتِيهِمْ حِیطَانُهُمْ یَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَعًا وَیَوْمَ لَا یَسْبِتُونَ لَا تَأْتِیهِمْ، اور تَنَالُهُ أَیْدِیکُمْ وَرِمَاحُکُمْ کے الفاظ پر ایک دوسرے کے مقابل میں رکھ کر غور کیجئے تو دونوں کی مشابہت اچھی طرح واضح ہو جائے گی۔
وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اس بستی کے لوگوں نے شکاوت کی یہ راہ سمجھانے بجھانے والوں کے الرغم اختیار کی۔ یہ نہیں تھا کہ ان کو کوئی آگاہ کرنے والا نہیں تھا۔ اللہ کے ایسے بندے وہاں موجود تھے جنہوں نے ان کو نہ صرف اس جرم سے روکنے کی کوشش کی بلکہ اس حد تک کوشش کی کہ ان کے اپنے ساتھیوں میں سے ایک جماعت نے اب مزید سمجھانے کو بالکل غیر مفید سمجھا اور یہ کہا کہ ایسے لوگوں کو سمجھانے سے کیا حاصل، یہ یا تو ہلاک ہونے والے ہیں یا کم از کم یہ کہ کسی شدید عذاب کی پکڑ میں آنے والے ہیں۔ لیکن اللہ کے ان بندوں نے اس نقطۂ نظر کو تسلیم نہیں کیا بلکہ ان کو یہ جواب دیا کہ ہمارا سمجھانے کا کام جاری رہنا چاہیے۔ اگر یہ لوگ نہ مانیں تو ہم اللہ کے ہاں اپنے فرض سے سبکدوش ٹھہریں گے اور کیا عجب کہ مان ہی جائیں۔ سو اگر مان گئے تو یہی مطلوب ہے۔ اس سے اس ذمہ داری کی حد معین ہوتی ہے جو ہر مومن پر دوسروں کو برائی سے روکنے اور بھلائی کی دعوت دینے کی عائد ہوتی ہے۔ معلوم ہوا کہ اس میں کوئی مرحلہ ایسا نہیں آتا جب داعی اور ناصح یہ فرض کر لیں کہ اب دعوت و نصیحت کا فرض ادا ہو گیا، اس لیے نہ ماننے والوں کو عذاب الہی کے لیے چھوڑ دینا چاہیے، بلکہ یہ کام زندگی کے آخری لمحے تک کرتے رہنا چاہیے، اگرچہ ایک شخص بھی نصیحت کا قدر کرنے والا نہ نکلے۔ عند اللہ ایسے ہی لوگ اپنے فرض سے سبکدوش قرار پائیں گے۔ لوگ اللہ کے ہاں بری نہیں ہوں گے جو خود اگرچہ برائی میں مبتلا نہ ہوں لیکن دوسروں کے خیر و شر سے بالکل بے تعلق ہو کر زندگی گزار دیں۔ اس مضمون پر مفصل بحث انفال آیت 25 کے تحت آئے گی۔ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَنجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ یعنی جب وہ تنبیہات جو انہیں کی گئی تھیں وہ بھلا بیٹھے اور کسی طرح سوچنے سمجھنے پر راضی نہ ہوئے تو اللہ نے ان کی اس نافرمانی اور عہد شکنی کی پاداش میں ان پر ایک سخت عذاب بھیجا جس سے صرف وہ لوگ محفوظ رہے جو لوگوں کو برائی سے روکنے والے تھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اس طرح کی اجتماعی نافرمانیوں پر جب اللہ کا کوئی فیصلہ کن عذاب نازل ہوتا ہے تو اس کی پکڑ سے صرف وہی لوگ محفوظ رہتے ہیں جو برائی سے روکنے والے ہوتے ہیں۔ فَلَمَّا أَتَوْا عَمَّا نُهُوا عَنْهُ إِلَى الْآيَةِ یہ اس لعنت کا ذکر ہے جو ان نافرمانیوں پر ہوئی اور جس کا ذکر بقرہ آیت 65 اور مائدہ آیت 61 کے تحت بھی گزر چکا ہے۔ کسی قوم پر اللہ کی لعنت اس عذاب سے بھی سخت تر چیز ہے جو کسی قوم کو فنا کر دیتا ہے، اس لیے کہ لعنت کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ایک قوم بظاہر زندہ رہتی ہے لیکن اس کی زندگی صرف ذلت و خواری کی ایک داستان عبرت ہوتی ہے۔ ہم بقرہ کی تفسیر میں واضح کر چکے ہیں کہ اس بستی پر اللہ کی ایسی لعنت ہوئی کہ وہ دیکھنے والوں کے لیے ایک نمونہ عبرت بن کر رہ گئی۔ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَن يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ۔ تأذن کا صحیح مفہوم کسی فیصلہ قطعی سے لوگوں کو آگاہ کر دینا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ نے بنی اسرائیل کی اس طرح کی بد عہدیوں کی بنا پر ان کو ان کے نبیوں کے ذریعے سے آگاہ کر دیا تھا۔ وہ ان پر ایسے لوگوں کو قیامت تک مسلط کرتا رہے گا جو ان کو نہایت سخت عذابوں میں مبتلا کرتے رہیں گے۔ اس طرح کی تنبیہ ان کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بار بار فرمائی اور بعد کے نبیوں نے بھی نہایت آشکارا الفاظ میں اس سے آگاہ کیا۔ اخبار میں سے اگر تم میرے سننے والے نہ بنو اور ان سب حکموں پر عمل نہ کرو اور مجھ سے عہد شکنی کرو تو میں بھی تم سے ایسا ہی کروں گا اور میرا چہرہ تمہارے برخلاف ہوگا اور تم دشمنوں کے سامنے قتل کیے جاؤ گے اور جو تمہارا کینہ رکھتے ہیں تم پر حکومت کریں گے۔ اخبار باب 26 آیات 14 تا 17۔ اسی طرح کتاب استثناء میں ہے، تیرے بیٹے اور عزیز بیٹیاں دوسری قوم کو دی جائیں گی اور تیری آنکھیں دیکھیں گی اور سارے دن ان کی راہ تکتے تکتے تھک جائیں گی اور تیرے ہاتھ میں کچھ زور نہ ہوگا۔ استثناء باب 28 آیت 32۔
اللہ تعالیٰ کے اس فیصلے کی عملی تصدیق تاریخ کے صفحات میں مرقوم ہے۔ اس کے لیے بخت نصر اور ٹائٹس سے لے کر جرمنی کے ہٹلر تک کی تاریخ پڑھ لینی چاہیے۔ ہر دور میں آپ کو اس قوم کی ذلت و بربادی کی نہایت لرزہ خیز داستان مل جائے گی۔ یہ ملحوظ رہے کہ نہ بیچ بیچ میں مہلت کا کوئی وقفہ مل جانے سے اللہ تعالیٰ کے اس فیصلے کی نفی نہیں ہوتی۔ قرآن کا اسلوب بیان خود شاہد ہے کہ ان کو وقفے بھی ملتے نہیں ہیں، لیکن ہر وقفہ ان کے لیے کسی تازہ مصیبت کا پیش خیمہ ثابت ہوگا۔ آج ارض مقدس میں ان کا جو اجتماع ہو رہا ہے، یہ آشیاں بندی بھی ایک نئے طوفان کی دعوت ہے، جس کے بعد ان کی پوری مجتمع قوم انشاءاللہ یک قلم ختم ہو جائے گی۔ یہاں اشارے پر کفایت کیجیے، اس کی وضاحت سورہ بنی اسرائیل کی تفسیر میں آئے گی۔ ان ربک سریع العقاب و انہ لغفور الرحیم میں اس فیصلہ الہی کی حقیقت صفات الہی کے آئینے میں دکھائی گئی ہیں کہ کوئی خدا کو اس دنیا کے معاملات سے بے تعلق یا الگ تھلگ نہ خیال کرے۔ جو لوگ اس کی راہ سے بے راہ ہوتے ہیں ان کو وہ سزا بھی بڑی ہی سخت دیتا ہے، اور جو اس کی طرف رجوع کرتے ہیں ان کے لیے وہ بڑا بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ عقاب کے ساتھ سریع کی صفت ان لوگوں کی بلاوت پر ضرب لگانے کے لیے ہے جو خدا کی دیر کو اندھیر سمجھ بیٹھتے ہیں۔ مطلب یہ ہوا کہ کوئی اس کی بخشی ہوئی مہلت سے غلط فہمی میں مبتلا نہ ہو۔ جب وہ پکڑتا ہے تو آنن فانن پکڑتا ہے، اور جن کو پکڑتا ہے وہ بھی یہی محسوس کرتے ہیں کہ صبح کی شام بھی نہیں ہونے پائی کہ دھر لیے گئے۔ وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا مِنْهُمُ الصَّالِحُونَ وَمِنْهُمْ دُونَ ذَلِكَ وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ وَقَطَّعْنَاهُمْ اوپر آیت 160 بھی گزر چکا ہے، وہاں جیسا کہ ہم نے اشارہ کیا اچھے مفہوم میں ہیں۔ یہاں یہ لفظ اس کے برعکس ان کی پراگندگی اور انتشار کے دور کے حالات کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کی جو تنظیم کی وہ اپنے پورے شباب پر حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں پہنچی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد اس تنظیم میں ضعف پیدا ہونا شروع ہوا، اور پھر بتدریج حالات ایسے خراب ہوتے گئے کہ یہود اپنے مرکز میں بھی محکوم ہو گئے، یہاں تک کہ گروہ گروہ ہو کر دنیا کے مختلف حصوں میں منتشر ہو گئے۔ اگرچہ انفرادی حیثیت سے ان میں نیک بھی تھے اور بد بھی، لیکن اجتماعی حیثیت سے وہ ان اوصاف سے محروم ہو چکے تھے جو ایک ملت کی حیثیت سے ان کو دنیا میں سربلند رکھنے کے لیے ضروری تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی سنت کے مطابق ان کو اچھے اور برے ہر طرح کے حالات سے آزمایا تاکہ وہ اپنے رب کی طرف رجوع کریں، لیکن ان کی خواہشیں اس طرح ان پر غالب آ گئیں کہ ان کے آگے ان کی قوت ارادی بالکل مفلوج ہو کر رہ گئی۔ وہ یہ احساس رکھتے ہوئے بھی کہ وہ جو کچھ کر رہے ہیں غلط ہے، وہی کام کیے جاتے اور اپنے ضمیر کو یہ دھوکہ دیتے کہ ہم خدا کے چہیتوں اور محبوبوں کی اولاد ہیں، خدا ہمیں معاف ہی کر دے گا۔ فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ وَرِثُوا الْكِتَابَ يَأْخُذُونَ عَرْضَ هَٰذَا الْأَدْنَىٰ وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا وَإِن يَأْتِهِمْ أَرْضٌ مِثْلُهُ يَأْخُذُوهُ أَلَمْ يُؤْخَذْ عَلَيْهِم مِّيثَاقُ الْكِتَابِ أَلَّا يَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ وَدَرَسُوا مَا فِيهِ وَالدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ عربی میں جب لفظ خلف سکون لام کے ساتھ آتا ہے تو برے جانشینوں کے معنی میں آتا ہے۔ یہ یہود کے تاریخی اور تدریجی زوال کی طرف اشارہ ہے کہ دن پر دن ان کے اخلاقی حالات بد سے بدتر ہی ہوتے گئے، یہاں تک کہ ایسے برے لوگ کتاب تورات کے وارث ہوئے جو ایک طرف کتاب الہی کے وارث ہونے کے مدعی ہیں، دوسری طرف پست ہمتی اور دنادت کا یہ عالم ہے کہ جو لقمہ حرام بھی ملتا ہے اس کو چھوڑنے کا حوصلہ نہیں رکھتے۔
کتاب الہی کے نام لیوا ہونے کے سبب سے اگر ضمیر میں کوئی خلش پیدا ہوتی بھی ہے تو ان جھوٹی آرزوؤں سے اس کو بہلا لیتے ہیں جو انہوں نے بالکل بے دلیل و بے سند اپنے دلوں میں پال رکھی ہے کہ ہم برگزیدہ امت ہیں، ابراہیم، اسحاق اور یعقوب علیہم السلام جیسے نبیوں کی اولاد ہیں، دوزخ کی آگ ہم پر حرام ہے، اپنے محبوب بندوں کے صدقے میں اللہ ہمیں معاف کر دے گا۔ اس طرح انہوں نے اپنے ضمیر اور ایمان کو اس طرح کند بنا دیا ہے کہ ایک حرام کے بعد اگر اسی طرح کی حرام خوری کا کوئی اور موقع نکل آئے تو اس پر بھی پھسل پڑتے ہیں۔ ان کی اسی دنات کی وجہ سے آگے چل کر ان کی مثال کتے سے دی گئی ہے جو ہر وقت اپنی زبان نکالے رکھتا ہے، خواہ اسے پھنکاریے یا جھڑکیے۔ الم یوخذ علیہم میثاق الکتاب الی الآیہ، یعنی کتاب کے باب میں تو جیسا آیت 145 میں گزرا اور تورات میں بھی بار بار ذکر ہوا ہے، ان سے یہ عہد لیا گیا تھا کہ جو ہدایات اس کتاب میں دی جا رہی ہیں ان کو مضبوطی سے پکڑیں، بال برابر بھی ادھر ادھر نہ ہوں، کوئی بات حق کے خلاف خدا پر نہ لگائیں۔ تو پھر انہوں نے حرام خوری اور حرام کاری کی یہ راہ کس طرح کھول لی اور اس کے حق میں شریعت کی سند کہاں سے فراہم کر دی۔ وَدَرَسُوا مَا فِيهِ، یعنی انہوں نے اچھی طرح اس کتاب کو پڑھا بھی ہے، یہ نہیں کہ اس سے بالکل بے خبر ہوں۔ درسا کے لفظ پر ہم انعام آیت 105 کے تحت بحث کر آئے ہیں کہ اس کے اصل معنی گھسنے کے ہیں۔ جب کتاب بار بار پڑھی جائے اور وہ بھی انگلی رکھ کے تو ورق گھس جایا کرتا ہے اور اس وجہ سے اس کے معنی اچھی طرح پڑھنے کے بعد سمجھ میں آنے لگتے ہیں۔ یہاں یہ لفظ یہود کے لیے بطور تعریض استعمال ہوا ہے کہ کتاب کو تو پڑھتے پڑھتے انہوں نے گھس لیا، لیکن حال وہی ہے کہ ساری کتاب پڑھ جانے کے بعد بھی سمجھ کچھ نہ آیا۔ وَالدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ، یعنی یہ سگان دنیا جو کتاب و شریعت سب کو بالائے طاق رکھ کے اس طرح دنیا کے پیچھے پڑ گئے، انہیں آخرت کی نعمتوں اور کامرانیوں کا کوئی اندازہ نہیں، حالانکہ چاہنے کی اصل چیز وہی ہے، لیکن ان بے وقوف لوگوں میں وہ عقل کہاں۔ والذین یمسکون بالکتاب واقاموا الصلاۃ انا لا نضیع اجر المصلحین۔ تمسیک اور تمسک دونوں کے ایک ہی معنی ہے، یعنی کسی چیز کو مضبوطی سے پکڑنا یا تھامنا۔ آیت کا مطلب اوپر کی آیت کی روشنی میں یہ ہے کہ یہ بدقسمت لوگ تو اللہ کی کتاب کو چھوڑ کر اپنی خواہشات کے پیچھے چل کھڑے ہوئے، حالانکہ جو لوگ اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے تھامتے اور نماز کا اہتمام کرتے ہیں وہ لوگ خلق کی اصلاح کرنے والے بنتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ایسے مصلحین کے اجر کو ضائع نہیں کرے گا۔ اقامت نماز یہاں تمسک بالکتاب کی علامت کی حیثیت سے بھی مذکور ہے، اور یہ چیز در حقیقت ہر عہد الہی کی، جیسا کہ ہم دوسرے مقام میں ذکر کر چکے ہیں، محافظ بھی ہے۔ آیت میں باقاعدہ ایجاز ایک ٹکڑا محذوف ہے، پوری بات گو یوں ہوگی، اور جو کتاب کو مضبوطی سے تھامتے ہیں اور جنہوں نے نماز کا اہتمام کیا وہی لوگ اصلاح کرنے والے ہیں، اور بے شک ہم اصلاح کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں کریں گے۔ میرے نزدیک اس آیت میں اہل کتاب کے اس قلیل التعداد گروہ کی حوصلہ افزائی بھی ہے جو قوم کے عام بگاڑ کے باوجود حق پر قائم رہا اور جو بالآخر مشرف بالاسلام ہوا۔ وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ وَظَنُّوا أَنَّهُ واقع بهم خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ اس آیت کی تفسیر بقرہ آیت 63 کے تحت گزر چکی ہے۔ یہ اس میثاق کی طرف اشارہ ہے جو یہود سے دامن کوہ میں کتاب پر مضبوطی سے قائم رہنے کے لیے لیا گیا تھا، اور اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے اپنے جلال و جبروت کا بھی ان کو مشاہدہ کرایا تھا تاکہ وہ یاد رکھیں کہ جس خدا سے وہ عہد کر رہے ہیں وہ بے پناہ قوت و قدرت والا ہے، لیکن انہوں نے اپنی خواہشات کے پیچھے ہر چیز کو بھلا دیا۔